नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक। आज हम आपको बताएंगे कि जहांगीर तरीन और पीटीआई के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। जहांगीर तरीन के साथ किस नोयत का ताजा तरीन और खौफनाक धोखा किया गया। बनी गाला से क्या बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन खबर अब सामने आ गई है। जनरल बाजवा को क्या हंगामी फैसला करना पड़ा। एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। इमरान खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक क्या ऐसा जुमला बोला जिसे तमाम चैनल्स ने सेंसर कर दिया और खान साहब ने अपने एक इंतहाई करीबी साथी के मुतल्लिक टांगें कांपने के हवाले से क्या खौफनाक इंकशाफ किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बनी गाला से सबसे बड़ी और सबसे हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। यह खबर बनी गाला में होने वाले एक नाकाबिले यकीन वाक़े के मुतल्लिक है। यह एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, एक इंतहाई नाकाबिले यकीन खबर है। लेकिन अब इसी खबर के मुतल्लिक एक वीडियो भी सामने आ गई है और जब पहली मर्तबा ये वीडियो सामने आई, जब पहली मर्तबा ये खबर सामने आई तो उस वक्त ये तासुर बना कि ये खबर किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकती। कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि बनी गाला से ताजा तरीन इस किस्म की खबर भी आ सकती है। लेकिन अब इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी गई है और इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है और यह वीडियो भी 100% तस्दीक शुदा है। इस वीडियो के दो किरदार हैं। इनमें एक किरदार इमरान खान साहब खुद हैं जबकि दूसरे किरदार ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये किरदार बनी गाला पहुंचेंगे। और ये जो शख्सियत अब बनी गाला पहुंची इस हवाले से एक वीडियो भी सामने आ गई है। यानी इस वीडियो के दो किरदार, एक किरदार इमरान खान साहब और दूसरा किरदार ये शख्सियत, और इसलिए अब इस खबर की बाकायदा तस्दीक कर दी गई। लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जिसका तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्लैकआउट कर दिया। किसी मीडिया चैनल ने इस वीडियो को नहीं चलाया, इस खबर को नशर नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मीडिया पर कितना ज्यादा दबाव था कि इस वीडियो को आपने किसी भी सूरत नशर नहीं करना, इस खबर को आपने किसी भी सूरत नहीं चलाना। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसका बोझ मीडिया नहीं उठा सका और इस वीडियो को भी सेंसर कर दिया गया। इस वीडियो से जुड़ी जो ताजा तरीन खबर बनी गाला से आई उस खबर को भी सेंसर कर दिया गया और आखिर इस वीडियो में किस ताकतवर तरीन शख्सियत का जिक्र है और वो कौन सी शख्सियत है इमरान खान साहब की सबसे करीबी जिसकी टांगें कांपने के मुतल्लिक खुद इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है और यह बताया है कि इस शख्सियत ने असल में मुझसे एक तरह से बेवफाई की। इस वीडियो के जो दो अहम तरीन नुकात हैं वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि ये जो शख्सियत बनी गाला पहुंची ये 8 साल के बाद बनी गाला आई और इस शख्सियत की 8 साल बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब और इस शख्सियत में पिछले 8 साल से नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब ये शख्सियत बनी गाला पहुंची। इमरान खान साहब से इस शख्सियत की मुलाकात हुई। इसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो ने पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाकाबिले यकीन किस्म का तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन मरकजी मीडिया खौफ की वजह से इस वीडियो को नहीं चला रहा और इतलात ये भी हैं कि जो आपके मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको फोन करके कहा गया है कि ये वीडियो किसी भी सूरत आपके चैनल पर नहीं चलनी चाहिए
اس سے جڑی جو خبر ہے وہ بھی آپ کے چینل پر کسی صورت نشر نہیں ہونی چاہیے اور اخبارات میں بھی یہ خبر شائع نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم آپ تک حقائق پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں اس ویڈیو میں کیا تھا جس کو میڈیا خوف کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے نہیں چلا پا رہا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ جو شخصیت بنی گالہ پہنچی تو خان صاحب نے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ایک خوفناک واقعہ سناتے ہوئے 3 ایسے جملے بول دیے اور اپنے ہی ایک قریبی ساتھی کی ٹانگیں کانپنے کے متعلق ایک خوفناک واقعہ سنا دیا جسے میڈیا نہیں چلا سکا، لیکن خان صاحب کے یہ تینوں جملے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے سب سے پہلے تو اس خوفناک رات کے متعلق بتایا جو وزیراعظم ہاؤس میں ان کی آخری رات تھی، اور اسی رات یہ اطلاع پھیل گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی تھی اور وہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ برطرفی کے خلاف ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی تھی۔ اب خان صاحب نے اس تازہ ترین ویڈیو میں اس رات کا سب سے جو خوفناک راز ہے وہ کھول دیا ہے، یعنی وہ رات جس کے متعلق یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے مبینہ احکامات دینے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر وزیراعظم ہاؤس پہنچ گیا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وزیراعظم ہاؤس پہنچے تھے۔ لیکن اب خان صاحب نے اس رات اپنے سب سے قریبی ساتھی کی ٹانگیں کانپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق 3 ایسے جملے بولے، 3 ایسے انکشافات کیے جنہیں میڈیا نے خوف کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے مکمل طور پر سنسر کر دیا ہے۔ اب ان میں سے پہلے جملے میں خان صاحب نے بتایا کہ اس رات، یعنی جو وزیراعظم ہاؤس میں ان کی آخری رات تھی، اس رات ان کے سب سے قریبی ساتھی کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی تھیں، اسے اس رات کیا خوفناک دھمکی دی گئی تھی اور وہ کیوں خوف سے لرز رہا تھا اور خوف سے بے ہوش ہونے والا تھا۔ یہ خان صاحب کا سب سے حساس نوعیت کا انکشاف ہے اور خان صاحب نے پہلی مرتبہ اس انکشاف سے پردہ اٹھایا ہے۔ آج تک خان صاحب نے یہ راز قوم کے سامنے نہیں رکھا تھا، لیکن پہلی مرتبہ جب خان صاحب نے اس انکشاف سے پردہ اٹھایا تو یہ اتنا خطرناک نوعیت کا انکشاف تھا کہ پورا جو آپ کا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس نے اس انکشاف کو سنسر کر دیا۔ جو اخبارات تھے انہوں نے اس خبر کو شائع نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس انکشاف میں اپنے کس انتہائی قریبی ساتھی کے متعلق کہا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حکم دیا ہے تو آپ کارروائی تو شروع کر دیں جیسے سپریم کورٹ کا حکم ہے، لیکن 4 دن تک کم سے کم آپ نے اس بحث کو آگے چلانا ہے، یعنی 4 دن تک آپ نے ووٹنگ نہیں کرانی، اور اس کے بعد اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یعنی تاثر یہ تھا کہ ہم 4 دن تک اس معاملے کو التوا کا شکار رکھیں گے، اور ان 4 دنوں کے بعد مجھے یقین تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی آپشن اپنی حکومت بچانے کے لیے نکال لیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے سب سے با اعتماد اور سب سے قریبی ساتھی کی ٹانگیں کانپنے کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حتیٰ کہ تحریک انصاف کے جو اپنے لیڈرز ہیں، جو تحریک انصاف کے اپنے مرکزی رہنما ہیں، جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ارکان ہیں، انہیں بھی آج تک یہ راز نہیں معلوم تھا جو خان صاحب نے اب کھولا ہے۔ اور خان صاحب کے اس قریبی ساتھی کے متعلق جو خان صاحب نے انکشاف کیا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا انکشاف ہے اور سب سے حساس نوعیت کی خبر ہے، لیکن انفارچونیٹلی پورے میڈیا نے اس کو سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب نے اپنے اس قریبی ساتھی کی ٹانگیں کانپنے کے متعلق کیا تباکن قسم کا انکشاف کیا۔ اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے اس رات کا ذکر کیا
جب جنرل باجوہ کی برطرفی کی افواہیں پھیلی اور خان صاحب نے پھر اسی انکشاف میں بتایا کہ اس رات میں نے کچھ اینکرز کو بلا لیا. یہ بہت ضروری تھا کہ اس رات میں کچھ اینکرز کو اور کچھ صحافیوں کو بلاتا. میری ان اینکرز کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں امریکی مراسلے پر بریف کیا. لیکن اس ملاقات کے بعد جب میں ہال میں آیا جہاں پر اسد کیسر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں میں نے ایک عجیب و غریب قسم کا منظر دیکھا اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے اور یہاں پر اتنا عجیب و غریب قسم کا سین کس طرح سے کریٹ ہو سکتا ہے. یعنی خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر میں نے اتنا عجیب منظر جب دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے. اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب میں ہال میں آیا اور وہاں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر موجود تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے. جی ہاں، خان صاحب کے یہ الفاظ میڈیا نے سنسر کر دیے لیکن پوری کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ جب میں ہال میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اسد کیسر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. اسد کیسر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. خان صاحب نے بتایا کہ اسد کیسر پر لرزہ طاری تھا اور میں حیران تھا کہ اسد کیسر کو آخر کیا ہو گیا ہے اور اسد کیسر تھر تھر کیوں کانپ رہے ہیں. ان سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی. یعنی خوف کا اور دباؤ کا یہ عالم تھا. اب یہاں خان صاحب نے کہا کہ میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں اسد کیسر سے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ کیوں کانپ رہے ہیں, آپ کا رنگ کیوں زرد پڑا ہوا ہے, آپ کیوں مکمل طور پر پیلے ہو گئے ہیں. تو اس پر اسد کیسر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسد کیسر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا خوفناک واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی تک میرے علم میں نہیں تھا, ہماری پارٹی کے کسی رہنما کے علم میں نہیں تھا کہ اسد کیسر کے ساتھ اس وقت تک کیا خوفناک واقعہ ہو چکا تھا. اور اسی خوفناک واقعے کی وجہ سے اسد کیسر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ لرز رہے تھے اور وہ بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. یعنی ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اب خان صاحب نے اس انکشاف میں بتایا کہ جب میں نے اسد کیسر سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آخر آپ کو کیا ہوا ہے, تو اس پر اسد کیسر نے مجھے یہ جواب دیا کہ مجھے ایک خفیہ اور سخت ترین پیغام پہنچایا گیا ہے اور خان صاحب یہ اتنا سخت پیغام ہے کہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, خدارا آپ مجھے معاف کر دیں. یہ خان صاحب نے انکشاف کیا جسے سنسر کر دیا میڈیا نے. لیکن یہاں خان صاحب نے جو دو آگے انکشافات کیے ان کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ خان صاحب نے پوچھا اچھا بتائیں اسد کیسر آپ کو کیا پیغام دیا گیا ہے, مجھے بتائیں, میں آپ کا لیڈر ہوں, میں ابھی تک پرائم منسٹر ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ پیغام کہاں سے آیا اور اس پیغام میں آپ کو کیا کہا گیا. اب اس پر اسد کیسر نے کہا کہ مجھے پیغام یہ دیا گیا ہے کہ یا تو میں اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے سے فوراً استعفیٰ دے دوں یا پھر میں تحریک عدم اعتماد پر فوراً ووٹنگ کرواؤں. یعنی آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کارروائی کو 4 دن تک چلائیں, لیکن مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی فوراً ووٹنگ کرواؤ یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے سے الگ ہو جاؤ ورنہ تمہیں تاحیات نااہل کر دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسد کیسر کی بے وفائی یا کمزوری کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا. یہ خان صاحب کا سب سے حساس نوعیت کا انکشاف تھا جو پہلی مرتبہ اسد کیسر کی کمزوری, بے بسی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے وفائی کے متعلق خان صاحب نے کیا اور ایک بہت بڑا شکوہ بھی کیا. اور خان صاحب نے اس انکشاف میں بتایا کہ میں نے اسد کیسر سے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں پرائم منسٹر ہوں, میں آپ کا لیڈر ہوں, ہماری جماعت ملک کی سب سے پاپولر جماعت ہے, میں سب سے پاپولر لیڈر ہوں, آپ ڈٹ جائیں. یعنی آپ ڈٹ جائیں, جو آپ کو پیغام ملا ہے کہ ووٹنگ کرائیں ورنہ آپ کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے گا, تو آپ اس پیغام کے مقابلے میں ڈٹ جائیں. لیکن خان صاحب نے انکشاف کیا کہ اسد کیسر اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی اور مجھے بے بسی کے عالم میں انکار کر دیا.
یعنی یہ معذرت کر لی کہ نہیں خان صاحب میں نہیں ڈٹ سکتا اور جو پیغام دیا گیا ہے میں اس پیغام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے تا حیات نااہل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے اس لمحے کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف اور بھی کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک نوعیت کا انکشاف تھا اور خان صاحب نے پہلی مرتبہ ایک ایسا انکشاف کیا کہ اس کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈیا پر کتنا دباؤ تھا، لیکن اس انکشاف کے متعلق جو ویڈیو ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس لمحے میں اگر اس وقت اسد کیسر کی ٹانگیں نہ کامتی، یعنی اسد کیسر اس وقت ڈٹ جاتے، اسد کیسر خوف کا شکار نہ ہوتے اور اسد کیسر اس خوف کا شکار نہ ہوتے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، ان کو نااہل کروا دیا جائے گا، تو پھر صورتحال مکمل طور پر مختلف ہوتی۔ یعنی ہم 4 دن میں حکومت بچانے کا کوئی نہ کوئی آپشن نکال لیتے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے خطرناک نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اور خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا، انفارچونیٹلی خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی پورے میڈیا نے سنسر کر دیا، اس انکشاف کا بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اس انکشاف میں کیا کہا۔ اب یہ جو انکشاف تھا اس میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جس دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کی افواہیں پھیلیں، یعنی وہ رات جو عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس میں بطور وزیر اعظم آخری رات تھی، جس رات کو وہ افواہیں پھیلیں اور پھر یہ اطلاع بھی پھیلی کہ 2 ایسے ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اترے ہیں اور عمران خان صاحب کو توقع نہیں تھی کہ یہ 2 ہیلی کاپٹرز اچانک وزیر اعظم ہاؤس میں آ جائیں گے، اور ان میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم موجود تھے۔ یعنی یہ اطلاعات اس رات کے متعلق پھیلی تھیں۔ اب خان صاحب نے کہا کہ یہ اطلاعات درست نہیں تھی کہ اس وقت ملٹری کے کوئی ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں اترے تھے، میں نے کوئی برطرفی بھی نہیں کی تھی، نہ ہی جنرل باجوہ اور نہ ہی جنرل ندیم انجم اس دن وزیر اعظم ہاؤس آئے تھے۔ اس دن مجھ سے آرمی نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے یہاں پر سب سے خطرناک نوعیت کا انکشاف کر دیا اور میڈیا اتنا مجبور تھا کہ خان صاحب کے اس انکشاف کو بھی سنسر کر دیا گیا۔ اور یہ جو انکشاف تھا، اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو میں نے جا کر نیوٹرلز کے ساتھ باقاعدہ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ شہباز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ بڑی معنی خیز بات تھی کہ میں نے جا کر نیوٹرلز کو یعنی فوجی قیادت کو کہا کہ آپ شہباز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، پہلے شہباز شریف پر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ اور پھر خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ تو آصف علی زرداری کے خلاف بھی کارروائی کروانا چاہتے تھے، لیکن انہیں روک دیا گیا اور کوئی بھی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ پیر مکمل طور پر باندھ دیے گئے تھے۔ لیکن یہاں پر خان صاحب نے آخری تباہ کن انکشاف کر دیا اور اس انکشاف کو بھی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو اس انکشاف کے متعلق بھی بتائیں گے تاکہ حقائق آپ تک پہنچ سکیں۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو اسد کیسر کے متعلق بتایا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لیکن یہاں پر خان صاحب نے اپنے کچھ اور ساتھیوں کے متعلق بھی بتا دیا اور خان صاحب نے کہا کہ صرف اسد کیسر کو نہیں بلکہ میرے بے شمار ساتھیوں کو ٹیلی فون کالز آئیں جن میں ان کو دھمکایا گیا اور انہی فون کالز کی وجہ سے اس وقت وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ اور عمران خان صاحب نے یہ جو انکشافات ہیں یہ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ انٹرویو میں اور ان کے ساتھ گفتگو میں کیے۔ لیکن یہاں پر جہانگیر ترین کے متعلق بھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے حمزہ شہباز کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور شہباز شریف کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر ان کی سیاست پر بجلی بن کر گری ہے۔ اس خبر کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان تھے یہ اصل میں
تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہی منتخب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کر حمزہ شہباز کو ووٹ دیا وزارت اعلیٰ کے معاملے پر، تو پھر سپریم کورٹ کی روشنی میں چاروں ناچار الیکشن کمیشن کو انہیں ڈی سیٹ کرنا پڑا۔ اب نون لیگ نے ان کو ٹکٹ تو دیا، کیونکہ نون لیگ کی یہ مجبوری تھی کہ دوبارہ سے یہ منتخب ہوں اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچائی جا سکے، لیکن شرط یہ رکھی کہ جہانگیر ترین گروپ کی جو ایک آزاد اور الگ سے حیثیت تھی وہ مکمل طور پر ختم کرنا پڑے گی۔ جہانگیر ترین گروپ کے تمام ارکان باقاعدہ طور پر نون لیگ کا حصہ بننے پر رضامند ہوں گے، تو تب جا کر ان کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ اب ترین گروپ کے لوگوں نے چونکہ یہ ڈی سیٹ ہو چکے تھے، اپنی نشستیں کھو چکے تھے، اس لیے انہوں نے مجبوراً ٹکٹ تو لے لیے، لیکن جہانگیر ترین بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے یہ گلہ شکوہ بھی کیا کہ ان کے گروپ کی جو حیثیت تھی اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور میرے گروپ کے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد آپ کا جہانگیر ترین گروپ نہیں ہوگا، بلکہ آپ نون لیگ کے رکن اسمبلی بنیں گے اگر آپ کامیاب ہوگے۔ یعنی اس گروپ کی وجہ سے جو جہانگیر ترین کا اثر و رسوخ تھا وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب جہانگیر ترین خود تو ظاہر ہے کہ عدالت سے نااہل ہیں، سپریم کورٹ سے نااہل ہیں، وہ خود تو ممبر اسمبلی نہیں بن سکتے، تو اسی گروپ کی وجہ سے اصل میں جہانگیر ترین صاحب کا سارا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن اب جس طریقے سے اس گروپ کو نون لیگ میں ضم کیا گیا ہے، تو جہانگیر ترین سیاسی طور پر بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اور اسی پوری صورتحال میں ترین گروپ یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف تک اس معاملے پر گلے شکوے بھی پہنچائے گئے ہیں، لیکن ان گلوں شکووں کا کوئی خاص جواب نہیں ملا، اور اب خود جہانگیر ترین گروپ کے ارکان جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین سے کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں جو عزت ملی تھی ہم اس عزت سے بھی گئے، ہم اپنی نشستوں سے بھی گئے، ہم نے اپنے اوپر لوٹا ہونے کا داغ بھی لگوا لیا۔ اب ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے مشترکہ دوستوں کے ذریعے عمران خان صاحب کو صلح صفائی کا پیغام بھیجیں، اور ہم سب دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔